MQM के वर्कर इजलास में क्या काम है PSP वालों का? इस लड़ाई में महाजन घरानों के जवान मर रहे हैं। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू टुनाइट विद फरिया। लोधरा का इलेक्शन कौन जीतेगा और उसके बाद बात होगी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के 2 टुकड़ों की। लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस टुनाइट। MQM मजीद ग्रुप्स में तकसीम, संगीन बहरान का शिकार। फारूक सत्तार और राब्ता कमेटी ने एक दूसरे को फारिग कर दिया। तुम सरकारी मुलाजमीन को भी राब्ता कमेटी से आउट करो। राब्ता कमेटी ने फारूक सत्तार पर संगीन इल्जामात लगा दिए। खालिद मकबूल सदीकी कन्वीनर तो बन गए, मगर इलेक्शन में पार्टी का मुस्तकबिल क्या होगा, पूछेंगे MQM के रहनुमा रऊफ सिद्दीकी से। पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमा और डेप्यूटी मेयर कराची अरशद वोरा से। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा शाही सैयद से। वेलकम टू द शो। आखिरकार मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान 2 धड़ों में तकसीम हो गई। पहले तो नजर आ रहा था, अब ये हो गया है। पहले जो धड़ा है वो भादराबाद, जिसने फारूक सत्तार के खिलाफ बगावत का अलम जो काफी अरसे से बुलंद किया हुआ था, मगर कल उन्होंने बाकायदा ऑफिशियली उन्हें कन्वीनर के ओहदे से हटा दिया। जवाब में फारूक सत्तार साहब ने पूरी राब्ता कमेटी को ही फारिग कर दिया। खालिद मकबूल सदीकी अब फारूक सत्तार की जगह MQM के कन्वीनर हैं, मगर फारूक सत्तार इस फैसले को मानने के लिए तैयार नहीं है। लेट्स वॉच हिम। कामरान भाई का मसला नहीं है। अगर कामरान भाई का मसला होता तो सब खून न मारा जाता। सरबराह का पहले इख्तियार छीना गैर आईनी तौर पर। टिकट देने का मसला नहीं है, टिकट देने के इख्तियार का मसला है। असल मसला टिकट देने का नहीं है, टिकट देने के इख्तियार का मसला है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों। दूसरी जानिब खालिद मकबूल सिद्दीकी ने फारूक सत्तार के बारे में भी कुछ बातें कही। लेट्स वॉच हिम। आप तारीख बताएगी कि ये तकसीम हुई है या ततहीर हुई है, इसका फैसला तंजीम बाद में करेगी। इसके बजाय कि तंजीम जिस तरह से चलाई जा रही थी वो 2018 के इलेक्शन तक पहुंच ही नहीं पाती। मैं नाम नहीं लूंगा, अगर उनको रोकना शुरू नहीं किया जाता तो असेंबलियों में जिस तरह के चेहरे पूरी MQM को, महाजर कौम को और हक परस्तों को रिप्रेजेंट कर रहे होते, पूरी कौम का सर शर्म से झुका हुआ होता, टिसौरियों से भरी होती ये ऐवान। और कुछ नहीं कहना चाह रहा, लोग बोलेंगे कि शायद आप किरदार कशी पे आ गए हैं। रऊफ सिद्दीकी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। आपके ग्रुप ने सिर्फ कामरान टसोरी क्या टिकट देने पर फारूक सत्तार को अलग किया है या मामला कुछ और है, जैसे कि वो आप कह रहे हैं? पहली ये जो लफ्ज़ है ना हमारे ग्रुप में, बात ग्रुप की नहीं है, बात उसूल की है। और MQM पाकिस्तान के अंदर मैंने बड़े वाज़े तौर पे जब मसालती कमेटी के रुकन की हैसियत से मैं पहली दफ़ा गया था तो तमाम मीडिया के सामने मैंने एक बात कही थी कि MQM नॉट फॉर सेल, और इसके अंदर सारी बातें पिना थी और सारी बातें मैं बता चुका था। इससे सब लोग हमारे कारकुन, हमारे आवाम जो हमें मुंतखब करते हैं, जिन्होंने हमें नुमाइंदगी का हक़ दिया हुआ है, वो इन बातों को समझ सकते थे। दूसरी बात ये थी कि ये मामला एक सेनेट की टिकट का नहीं था, क्योंकि MQM अपने उसूल पे, हम मिडिल क्लास की लीडरशिप करते हैं, हम कोई जागीरदार और वडेरे और मॉडरेसी सियासत तो कर नहीं सकते कि हम जो कहें और वो ही पूरी बातें होती जाएं। हमारी तो सर्वाइवल इसमें है कि हम अपने उसूलों के साथ अपने तयशुदा आइन और
قانون کے تحت چلتے رہیں تو ہمارا سروائیول ہے. تو یہ مسئلہ صرف سینٹ کی 4 سیٹس کا نہیں تھا. مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ 4 سیٹس ہم چھوڑ دیتے ہیں تو یہ 4 سیٹیں پھر کہاں جانی تھیں؟ ڈیفینیٹلی پیپلز پارٹی اناپوز آ جاتی. پھر ہماری نمائندگی سینٹ میں مزید 4 سیٹوں کی کم ہو جاتی ہے. اور اس کی بنیاد کیا؟ بنیاد ایک فرد. لیکن وہ بھی چھوڑیے. لیکن یہ معاملات 6-7 ماہ سے مسلسل چل رہے تھے اور پارٹی کے اندر پہلی دفعہ ایسی صورتحال بنی کہ ایک فرد کے وجہ سے جھگڑے ہونے لگے. تو بات ایک فرد کی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ پارٹی کی اتنی سینئر لیڈرشپ 25 سال 30 سال کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ان کا کوئی وہ تدارک تو ہو. وہ ایک بڑا مشہور شعر ہے نا کہ وہ مجھ کو چھوڑ کے جس آدمی کے پاس گیا، وہ مجھ کو چھوڑ کے جس آدمی کے پاس گیا، برابری کا بھی ہوتا تو صبر آ جاتا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ تو کوئی کینڈیڈیٹ نہیں تھے. پھر یہ باتیں آنے لگیں کہ جناب ہم لوگ خدا نخواستہ بندر باٹ کر رہے ہیں. اب بندر باٹ کا دیکھیے جو نام یہاں پہ رابطہ کمیٹی نے منتخب کیے، بیرسٹر فاروق نسیم، ورلڈ فیم پرسنالٹی، ایک بہت بڑے قانون دان. نمبر 2 سینیٹر نصیر جلیل، جن کی پوری زندگی اس جد و جہد میں گزر گئی. شبیر قائم خانی، جس کی پوری زندگی اس میں گزری. امین الحق. تو اس حد تک تنگ آ کے جو 7 ماہ سے اور یہی مسئلہ نہیں تھا، بے شمار مسائل تھے. جب میں پہلی دفعہ ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا مصالحتی کمیٹی کے رکن کی حیثیت سے، تو ہم تو ایک دوسرے کو جانتے تھے زندگی بھر. تو میں نے ان سے چھوٹتی ایک بات کہی تھی. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب 15 منٹ کی ڈرائیو ہے اور آپ کنوینر ہیں اور وہ مرکزی آفس ہے آپ کا، آپ وہاں پہ چلیں اور سیدھی بات ہے کہ جو میرٹ ہوگا اس پر آپ فیصلہ کریں اور میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں. لیکن یہ جو مصالحتی کمیٹی آ رہی ہے یہ بذات خود آپ کے لیے آپ کی پوزیشن کو کمپرومائز کر رہی ہے اور آپ کمپرومائز کر رہے ہیں ان معاملات کے اوپر. میں ان کو یہی سمجھاتا رہا 3 دن تک یہی کرتا رہا. چوتھے دن پر میں نے ان کو کہا کہ دیکھیے ڈاکٹر صاحب جتنی دیر آپ کرتے جائیں گے اتنی دیر آپ لوز کرتے جائیں گے. کارکنان اور عوام. اب آپ بتائیے سردار صاحب جیسی شخصیت ساتھی مجھے تو ڈالیے بھاڑ میں. سردار صاحب، جاوید علی صاحب، مصالحتی کمیٹی، یہاں پہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، وہ اعلان کر رہے ہیں ہم آ رہے ہیں. ہم 1.5 گھنٹے تک بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر انتظار کر رہے ہیں. چلے بھائی کوئی بات نہیں ہے، ہمارے ساتھی ہیں. تو دیکھیے جو میں سمجھا سکتا تھا، جو میں جت قدر سے سمجھا سکتا تھا وہ میں نے سمجھایا. عقل تو پھر اللہ ہی دیتا ہے نا. پھر آخری دن تک اور پھر پوری رابطہ کمیٹی پوری رابطہ کمیٹی جا کے 1-1 گھنٹہ 2-2 گھنٹے بیٹھ رہی ہے. پھر وہاں نعرے لگ رہے ہیں. پارٹی اس طریقے سے تھوڑی ہوتی ہے. رؤف صدیقی صاحب ابھی آپ نے خود کہا کہ ساتھ بہت پرانا ہے. آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں ڈاکٹر فاروق ستار کو. جو الزامات لگائے ہیں رابطہ کمیٹی نے وہ بھی ہم دکھا دیتے ہیں کہ انہوں نے رابطہ کمیٹی کے علم میں لائے بغیر پارٹی آئین تبدیل کیا. فاروق ستار کی کوتاہی سے پارٹی کی رجسٹریشن منسوخ ہوئی. رابطہ کمیٹی کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی. رابطہ کمیٹی کو بتائے بغیر اراکین کو چننے اور فارغ کرنے کے اختیارات اپنے ہاتھ میں لیے. فاروق ستار خدمت خلق فاؤنڈیشن کے چیف ٹرسٹی ہیں لیکن یہ ادارے تباہ ہو گئے. یہ ادارہ تباہ ہو گیا. یہ اصل میں کیس ہے ہم سمجھ لیں فاروق ستار کے خلاف. میں ایک جملہ اس کے اوپر بولوں. جتنے بھی آپ نے پڑھے ایک بات کہ بینگ اے پارٹی سربراہ، دیکھیے یہ جو آئین چینج ہوا ہے یہ آپ جب بتا رہی ہیں تو شاید عوام بالکل اس کو آسان سے لے رہے ہیں. یہ بنیادی طور پہ فورج ہوا ہے. ہم جو اجلاس میں بیٹھتے ہیں جس شیٹ پہ ہماری حاضری پہ ہم دستخط کرتے ہیں وہ شیٹ لگا کر فورج کر کے سارے اختیارات، میرے خیال میں کا کوئی مہذب قانون یا آئین بھی ان باتوں کی اجازت نہیں دیتا. یہ فورج کیا گیا تھا اور اس کے اوپر بھی درگزر کیا. اور فاروق بھائی نے معذرت کی اس پہ پوری رابطہ کمیٹی سے کہ جس طرح پہلے کی چند غلطیوں پہ آپ نے میں نے معافی مانگی تھی اور آپ نے معاف کیا. ہم نے پھر کہا کہ ظاہر سی بات ہے کہ دیکھیے پارٹی کے اندر شخصیت اہم نہیں ہے، پارٹی کے اندر اصول اور پارٹی اہم ہے. کیوں؟ وہ بھی اس لیے کہ ہمیں کروڑوں لوگ اپنی حق نمائندگی ہمیں دیا ہے. اب اس حق نمائندگی کو ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے چیزیں اس طرح بکھرتی چلی جائیں اور ہم بیٹھے ہوئے
ایک شخصیت یا دو شخصیت کے بارے میں رؤوف صدیقی میٹر نہیں کرتا ہے, پارٹی میٹر کرتی ہے نا, اور یہ حق نمائندگی ہے. آئی تھنک یہ سب سے اہم بات ہے. اور اس معاملے میں صدیقی صاحب اگر اجازت دیں تو شاہد سید صاحب کو بھی بیچ میں شامل کرتے ہیں. شاہد سید صاحب, ایک رائے یہ بھی ہے کہ بہت زیادہ پبلکلی ہوا جو بھی ہوا, لیکن شاید پارٹیز کے اندر جمہوریت کی طرف بھی ایک قدم ہے. آپ اس کو یہی سمجھ رہے ہیں یا ہمیں بس ایم کیو ایم بکھرتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ نہیں, سب سے پہلے میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں اور دیکھنے سننے والے کو سلام دیتا ہوں. اور آج تو میں جو بھی بات کروں گا وہ پارٹیوں سے بالاتر ہو کے ایز اے ہیومن, ایز اے انسانیت بات کروں گا. کچھ چیز ایسی ہوتی ہے کہ وہ حقیقت ہوتا ہے, وہ کڑوا کیوں نہ ہو, تلخ کیوں نہ ہو, اس کو سننا بھی پڑتا ہے, اس کو سمجھنا پڑتا ہے, اور اس حقیقت کے مطابق فیصلے کرنے چاہیے. ٹھیک, یہ ایک حقیقت ہے کہ ایم پہلے جو تھا وہ ایک مافیا اور دہشتگرد تنظیم تھا جس کے فیصلے اٹل ہوتے تھے, اور وہ اڈر اوپر سے آتا تھا, کوئی بھی ہوتا تھا, پنجاب سے لوگ, خیبر پختونخوا, جس بندوں کو جانتے بھی کوئی نہیں تھا وہ بھی سینیٹر ایم این اے ان لوگوں نے بنائے. چاہے کشمیر جیکوبا سے بھی آیا تو بن گیا, چاہے نبیل گبیل کو لے آیا, وہ 1,87,000 ووٹ لیا. وہ ایک اور حقیقت تھا. یہ اب ایک اور حقیقت ہے. 2011 ووٹوں میں ایک فیصلہ ہوا کہ کراچی میں بھتہ مافیا, لینڈ گریبنگ اور یہ جو ملٹری, یہ چیزیں ختم ہوگی, نہیں ہوگی. پھر اس پہ عمل کرے 2013 کا پریشر شروع ہوا, اور اس کے نتیجے میں اب جو تنظیم بنا ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ خوشائند ہے. اور میں اس لیے خوشائند سمجھتا ہوں, اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں بتاتا ہوں یہ خوشائند ہے اس لیے کہ اس میں اختلاف رائے آ گیا. یہ چیز پہلے نہیں ہو سکتا تھا. آپ کی پارٹی میں تو ابھی بھی نہیں ہو سکتی. ہر پارٹی میں ہو سکتا ہے, یہ نہیں ہمارے پارٹی میں کیوں نہیں ہو سکتا ہے. 20 پیپل پارٹی میں ہوا ہے, نواز شریف نون میں ہے, چودھری نثار کو دیکھو, اعتراضات ہے نا. ہر پارٹی میں ایسا ہوتا ہے, سوائے اس کے کہ مافیاز میں یا دہشتگرد تنظیم میں نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب میں ایک حقیقت ہے جو ان کو بتانا چاہیے. رؤوف بھائی لکھے پڑھے اور ہوشیار, اور یہ اچھی قوم ہے, بہتر قوم ہے. ان کو چاہیے کہ بل بیٹھ کر کے آپ اپنے آئین کی ری وزٹ کرے, ان کی کوئی خامیاں کمزوریاں دور کرے, اور اس کراچی میں امن چاہیے سب کے لیے, لہذا اس کی ری وزٹ کی ضرورت ہے. آئین میں اگر کوئی کمزوری انسانوں کا بنا ہوا ہے, ری وزٹ ہونا چاہیے. اور فاروق ستار صاحب کو کیا مشورہ دیں گے آپ؟ اچھا, جو ان کی اختلاف ہے عامر خان کا, یہ ان کا اندرونی مسئلہ ہے, لیکن وہ جائز ہے. یہ ہماری پارٹی میں ہوتا ہے. ایک بندہ کل آیا 2013 میں آ گیا, اس کی قربانیاں کیا ہے؟ ہمارے یہاں بھی لوگ پوچھتے ہیں, جیسا ہم بولتے ہیں یار نائب تہار ہے, اس کا ایک روتا بیٹا شہید ہوا, اس کی قربانی ہے. بشیر بلور ہے, ان کے خاندان کی قربانی ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ لیجیٹیمیٹ سوال تھا اگر فاروق ستار سے پوچھا گیا کہ آپ نے نئے مجموعہ والے شخص کو کیسے ٹکٹ دے رہے ہیں. یہ رسپانسبلٹی فاروق ستار جو کنوینر ہے وہ بڑا ہے, سب نے اس کو عزت دی. اب ان کا چاہیے کہ وہ ان کے پاس جائے, ان کو مطمئن کرے کہ نہیں بھائی میں نے اگر ایک بندے کو لایا تو اس کی یہ کوالٹی ہے, اور پھر بھی اگر آپ لوگ نہیں مانتے ہو تو چلو یہ نہیں چاہیے آپ دے لو. ٹھیک ہے, شاہد صاحب نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا ہے. آخر میں ایک بات میں اگر ایک وقفہ لے لیں, I'll come right back to you. ایک وقفے کی طرف جانے ہیں. We'll come right back to Senator Shahid Sayed صاحب after a break. Keep watching tonight's highlight. اینڈ ویلکم بیک. ارشد ووہرا صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, بٹ وقفے پہ جانے سے پہلے شہید سید صاحب آپ بات کر رہے تھے کہ جو ہو رہا ہے ہو ٹھیک رہا ہے, لیکن اختلافات حل کر لیں. میری طرف اس وقت جو ہے نا انسانیت اپیل کرتا ہوں سب سے, چاہے وہ عامر خان ہے, چاہے فاروق بھائی, چاہے کوئی بھی ہو. میرا اپیل یہی ہے کہ صاف شفاف سیاست میں آنے کے لیے آپ لوگوں کو تھوڑا قربانی دینی ہے. اس کی وجہ ہے کہ آپ ایک ایسے برے اور بدنام تنظیم سے باہر نکل آئے ہو تو مشکلات تو ہے, مگر آپ نے ان کے بھی ریوزٹ کرے. اور ظاہر بات ہے کہ کراچی میں ہر آدمی کا جتنا بھی رسپیکٹ ہے, جتنا بھی اس کی آبادی ہے, جتنے بھی اس کے لوگ ہیں, ان کو اپنے ساتھ ملا کے چلے. کراچی کا امن سب کی ضرورت ہے, پاکستان کی ضرورت ہے. تو ان کو چاہیے کہ صاف شفاف سیاست میں یہ ہمارے لوگوں سے بھی ملے, یہ سندھیوں سے بھی ملے, یہ بلوچوں سے بھی. سیاست تو یہی ہوتا ہے, یہ قومیت کی سیاست بھی نہ ہو جائے, کیونکہ ہمارے بھی الزام ہے کہ ہم قومیت کی سیاست کرتے ہیں. یہ ملک کی اچھی چیز نہیں ہے. تو ان کو چاہیے کہ یہ اب اپنے آئین میں اگر کوئی ایسی چیزیں ہیں, اور اگر فاروق ستار نے اکیلا یہ کام کیا تو غلط ہے. آئین میں جب بھی چینج ہوتا ہے وہ باقاعدہ کونسل کے ذریعے وہ مشاورت ہوتا ہے, مشاورت کے ذریعے اتفاق رائے سے آئین میں چینج ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ارشد ووہرا صاحب, تھینک یو ویری مچ فار بینگ آن دی پروگرام. مصطفیٰ کمال صاحب نے کہا کہ ایم کیو ایم کی لڑائی سے ہم کوئی فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے. سو کیا آپ کا اس وقت سٹانس ہے؟ مطلب اگر آپ اس لڑائی سے کوئی پریشان ہو کر آپ کے پاس آئے گا تو آپ نہیں لیں گے اس کو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ تمام لوگوں کو السلام علیکم. وعلیکم السلام.
دیکھیں جو مصطفیٰ کمال کا یہ اسٹانس تھا کہ ہم اس لڑائی کا فائدہ نہیں لیں گے، اس کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ مطلب اس سے جو آپ کو پتا ہے کہ پچھلے 5-6 دن سے اور اپارچونیٹیز تھی کہ آپ میڈیا پہ جاتے اور میڈیا پہ جو ہے وہ جس طریقے سے ہوتا ہے ہمارے یہاں کرٹک شروع ہو جاتی ہے، تو وہ وی ٹرائی ٹو اوائڈ ایز اے پالیسی. اور دوسرا سب سے بڑی بات میں آپ کو ایک بار بتاؤں کہ رؤف بھائی کا میں بہت احترام کرتا ہوں، میرے سینئر ہیں بالکل بھائیوں کی طرف میرے. انہوں نے جو ہے ابھی خود کہا تھا رؤف بھائی نے کہ 6-7 ماہ سے ہی یہ سلسلہ چل رہا تھا. تو یہ سینٹ کی ٹکٹ کا ایشو نہیں تھا، اور یہ ڈسپیوٹ جو ہے مختلف سبجیکٹ سے مختلف موقع پہ ڈسپیوٹ کے پارٹی میں اوپر کی لیڈرشپ میں ہوتے رہے ہیں. اور اگر آپ کو یاد ہوگا جس طریقے سے میں نے کہا تھا، اللہ کرے یہ یونائٹڈ ہو جائیں، اللہ کرے جو ہے یہ مل جائے. لیکن جو اگر آپ جس وقت میں نے یہ پارٹی چھوڑی تھی اور جس وقت میں آیا تھا، تو اگر اس کے شروع کے 2 دنوں کے آپ دیکھیں تو یہ میں نے اپنا ایک صاحب آپ تو خود ادھر ہی تھے کچھ عرصے پہلے تک، تو آپ کو تو یقیناً بہتر طور سے پتا ہوگا کہ اندر کیا معاملات تھے، کون کون پریشان تھا فاروق ستار صاحب سے، کس کس سے فاروق ستار پریشان تھے. میں نے اس وقت یہی کہا تھا جب میں نے یہ پارٹی چھوڑی تھی، تو یہ میرے الفاظ تھے. اگر آپ تمام چینل سے دیکھ لیں، ہر جگہ میں نے یہی کہا تھا کہ ایک کمرے میں بھی ایک سبجیکٹ سے یونائٹڈ نہیں بیٹھ سکتے، تو جب ٹکٹوں کا مسئلہ آئے گا تو ایک دوسرے کے گریبان پہ ہاتھ ہوں گے. یہ میرے الفاظ تھے. اور آج یہ ثابت بھی ہو گیا. تو میں جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ اس میں لیڈرشپ کا سب سے بڑا جو رول ہوتا ہے وہ لیڈرشپ کا ہوتا ہے. اس کے بعد پھر تمام سینئر جو بھی وہاں پہ سینئر لیڈرشپ ہوتی ہے، کیونکہ دیکھیں عوام نے، کراچی کی عوام نے جو دیکھا ہے پچھلے 5-6 دنوں میں، یہ بڑی بدقسمتی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، لیکن آپ نے کہا کہ ہم فائدہ نہیں اٹھائیں گے، مگر آپ کے لوگ تو ادھر جا سکتے ہیں اور جا بھی رہے ہیں سر. آپ کی پارٹی سے نکل کے لوگ اگر واپس چلے جائیں تو پھر اس انفارچونیٹلی اس واقعے کے بعد تو بہت سارے لوگ ہمارے پاس آنے کو تیار بیٹھے ہوئے ہیں، اور جانے کو بھی تیار بیٹھے ہوئے. نہیں، جانے کو دیکھیں آپ کسی کو بہرحال آج شاید مصطفیٰ کمال نے اپنی پریس کانفرنس میں دکھا ہے کہ نہ کسی کو ہم آنے سے روکتے ہیں نہ کسی کو جانے سے روکتے ہیں. ہر ایک کی اپنے اپنے جو ہے جو اس کے دل کی آواز ہے، جو وہ بہتر سمجھتا ہے وہ اپنا فیصلہ کر سکتا ہے، ہر ایک سلسلے میں آزاد ہے. لیکن جہاں تک ہماری پارٹی پالیسی ہے، جیسا بھی شاہد سید نے کہا کہ جو ہے تمام لوگوں کو ساتھ میں لے کر چلنا چاہیے. تو خاص طور پر شاہد سید صاحب کو میں بتانا چاہوں گا کہ مصطفیٰ کمال نے جو محبت کا پیغام دیا ہے، محبت کا پیغام لے کر چل رہے ہیں. کراچی میں تمام قومیتوں کو یہ بڑا اچھا پیغام ہے. کچھ ٹیکنیکل چیزیں میں چاہتی ہوں کہ آج کٹی پہاڑی اور جو ہے کٹی پہاڑی سے لنک جو ڈسٹرکٹ سینٹرل کے ایریاز ہیں وہ آپس میں بالکل ایک ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں. آنا اس طرح ہو گیا ہے. ہم نے وہاں کئی پروگرام کیے، کٹی پہاڑی میں کئی پروگرام کیے. کٹی پہاڑی کے لوگ تمام ڈسٹرکٹ میں وہاں سے میں نے جا کے کئی پروگرامز کیے تھے. ارشد وارث صاحب شاید آپ کو یاد ہو، اس وقت جب یہ MQM 1 تھی تب بھی لوگ تو اکٹھے ہی تھے. یہ انفارچونیٹلی کچھ سیاست ایسی کھیلی گئی تھی جن کو الگ کرنے کی کوشش کی تھی. لوگ اس وقت بھی اکٹھے ہی تھے. بٹ لیٹس کم ٹو رؤف صدیقی صاحب. رؤف صدیقی صاحب، آج MQM خالد مقبول صدیقی صاحب کے نام سے رجسٹر ہو گئی ہے. سو اب سربراہ خالد مقبول صدیقی ہے یا ہم سمجھیں کہ عامر خان صاحب ہو سکتے ہیں یا کوئی اور بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، پارٹی، پہلی بات میں اس کی وضاحت کرنا بڑا ضروری سمجھتا ہوں. شاید سید صاحب نے بہت کچھ فرمایا، مناسب نہیں ہے کہ ہم ایک ٹاک شو میں بیٹھے ہوں اور اتنے سیریس ایلیگیشنز لگائیں. لیکن بہرحال جو انہوں نے فرمایا وہ خود بھی سوچ لیں گے، سوچ سکتے ہیں. لیکن میں آگے کی بات کرتا ہوں کہ نمبر 1، پارٹی کے اندر شخصیات پریویل نہیں کرتی ہیں، پارٹی کے اندر اصول پریویل کرتے ہیں. دیکھیے، نہ یہ عامر خان کا نام لے کر کہ یہ گروپ بن گیا یا فلاں گروپ بن گیا. بات یہ ہے کہ عامر خان سینئر ڈپٹی کنوینر ہے، اور آپ نے کل دیکھا کہ انہوں نے خود ہی فرما دیا جب الزام لگنے لگے تو انہوں نے فرما دیا کہ جی میں زندگی بھر نہیں بنوں گا. میرے خیال میں یہ کسی پارٹی کے اندر آپ جو کچھ دیکھ رہی ہیں، کسی پارٹی کے اندر اتنی جمہوریت
किसी में भी नहीं है कि इस तरीके से स्टैंड लिया जा सके। पार्टी में जो 2/3 मेजॉरिटी से पहले भी फैसले होते थे, अब भी फैसले होते हैं, और डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी को 2/3 मेजॉरिटी के साथ ये जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इसी तरीके से डॉक्टर साहब के लिए भी 2/3 मेजॉरिटी थी जो उनको दी गई थी, और उसे वो वापस ले ली गई। ये हंगामा ज़रूर हुआ 7 दिन का, लोगों ने देखा, अवाम ने देखा, कारकुनान ने देखा। हम कोई शहर खामोशा की पार्टी नहीं है कि कब्रिस्तानों में पार्टी है जहाँ पे कोई बोलता ही नहीं है। हमने एक ऐसा म्यार मुंतखब कर दिया है, तमाम सियासी पॉलिटिकल पार्टियों के लिए एक मुश्किल खड़ी कर दी है कि पार्टी का सरबरा अगर अपनी मनमानी करेगा तो उसके खिलाफ उसकी सेंट्रल कमेटी दो टोक अंदाज में फैसला कर सकती है। ये एक बुनियाद हमने डाली बात सही कह रहे हैं सिद्दीकी साहब। एक मौके पर आपके एक सीनियर लीडर ने मुझे कहा कि हम एक और अल्ताफ हुसैन नहीं बनने देंगे। ये इस किस्म की बात कोई अंदर भी डिसाइड हुई थी? क्यों ऐसी टेंडेंसीज थी फारूक सत्तार साहब में कि लग रहा था कि डिक्टेटोरियल टेंडेंसी हैं या अपनी बात पे बहुत ज़्यादा दबाव डाल रहे हैं? क्यों ये बात? क्योंकि कई लोगों ने हमें कही कि हम एक और अल्ताफ हुसैन नहीं बनने देंगे। लेकिन आप इसके साथ दूसरी सियासी जमातों का भी नाम ले लें कि वहाँ के भी लीडरान ये कहते हैं कि वो अपने लीडर को भी तब्दील कर सकते हैं। क्या ANP के अंदर से आपने कभी सुना कि हम उनके सरबरा को तब्दील करने की जुर्रत कर सकते हैं कि अगर वो अपने अहले ख़ानदान को टिकट दें, या मुस्लिम लीग नून में या किसी भी सियासी जमात का मैं किसी को नहीं कर। देखिए बात ये नहीं है, वहाँ तो शहबाज शरीफ साहब का भी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं मेरी नौकरी मुश्किल में है, मुझे ना कहे कोई। वहाँ तो मैं कुछ और कहना चाह, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये MQM ने एक ऐसा ट्रेंड सेट कर दिया है अब कि हर पार्टी के अंदर खुद ब खुद डेमोक्रेसी आएगी। मैंने बताया ना कि हमारे यहाँ कोई शख्सियत का कोई गुमान नहीं है, हमारे यहाँ उसूल है। आई एग्री विद यू सर। आपने जो कही है आई गेट इट, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। शाहिद साहब ये सवाल है, आप हटा सकते हैं अपने सरबराह को कि अगर वो गलत बात कही? आपके सरबराह हमेशा ठीक बात करते हैं, उनको हटाने की जरूरत ही कभी नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ ऑलरेडी ये भी बोले, और हमारे यहाँ ऑलरेडी एक सिस्टम है। हमारा हर सूबे का प्रोविंशियल पार्लिमानी बोर्ड है, वो बोर्ड फैसला करता है, हमारा लीडर फैसला कभी नहीं किया हुआ है। मुझे एक बताओ, हमारा अभी जो इलेक्शन होगा, सिंध का अलग पार्लिमानी बोर्ड है, बलूचिस्तान का अपना होगा, खैबर पख्तूनख्वा का अलग है। पार्लिमानी बोर्ड फैसला करेगा कि किसको टिकट देना है, फिर उसमें हम जिलों के वार्डों के मशावरे करते हैं। अभी रिसेंटली जो हमने टिकट दिए, और कुछ अभी भी बाकी है जहाँ पे 8 और 10 एप्लीकेशन आते हैं, और सारे बादशाह हम साथ काम करने वाले अच्छे खानदान होते हैं। हम मजबूर होते, टिकट एक होता है 8 बंदे, हम उसको राजी करते हैं, मेहनतें करते हैं, समाजत करते हैं। अगर हमारा पार्लिमानी बोर्ड भी फैसला करके, और अगर किसी को इतराज़ है तो वो फिर अपीलिंग बोर्ड में जाएगा, और अपीलिंग बोर्ड भी उस सूबे का है, और अगर उससे भी नहीं होगा फिर वो मरकज में जाएगा। तो हमारे पास एक सिस्टम ऑलरेडी है, शायद उसको मालूम ना हो, लेकिन हमारे यहाँ एक शख्स फैसले नहीं करता। लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप तो वही है कई सालों से कंसिस्टेंट। ये तो एक अलग सब्जेक्ट, अभी एक और इंट्रोड्यूस पे कर लो ये कि भाई खानदानी सियासत क्यों है, मुल्क सियासत क्यों है। ठीक है, और खानदानी सियासत का आप जिक्र करें तो मैं बता दीजिए, एक वक्फे की तरफ जा रहे हैं। एक और इलेक्शन इस वक्त उसके रिजल्ट आ रहे हैं जिसमें खानदानी सियासत, मौरूसी सियासत का बड़ा जिक्र। PTI जो मौरूसी सियासत के खिलाफ बोलती रही, अब वो मौरूसी सियासत की एक अलग डेफिनेशन हमें बताना शुरू हो गई। लेकिन बहरहाल रिजल्ट्स उसके आ रहे हैं, उस पर वो भी हम आपको बताएंगे। बट आफ्टर ब्रेक कीप वाचिंग टुनाइट फेयर। किया था तो वो हलफ किया था कि हम सब जो है ये टिकट हमें मिला है अल्ताफ हुसैन की तरफ से, और हम सब अल्ताफ हुसैन की वजह से करा है। ये उस हलफ के कॉन्टेंट हैं। अब जब सबने ये दिया हुआ है तो फिर वाई 1% और 2%? ठीक है, ओके, इंटरेस्टिंग लॉजिक, वेरी इंटरेस्टिंग लॉजिक। आई थिंक सिद्दीकी साहब कैन कमेंट ऑन दिस। और दूसरा, जो फारूक सत्तार साहब ने इलेक्शन का ऐलान किया है, उसको आप किस नजर से देखते हैं, और क्या उसमें हिस्सा लेंगे? अच्छा, मुझसे आप फरमा रहे हैं। देखिए बीबी, बहुत सारी बातें अभी गुजर गई हैं बताने के लिए, लेकिन वक्त भी कम है। एक बात मैं आपको वाज़ेह तौर पे बता दूं
کہ جتنے بھی اراکین اسمبلی ہیں، صوبائی اسمبلی، قومی سینیٹرز، ٹھیک ہے، یہ جب ووٹ کاسٹ کرنے جائیں گے، یہ ایک بہت چھوٹا سا الیکٹورل کالج ہے اور گنتی کے ایم پی ایز ایم این ایز ہیں، وہ ان کے اوپر 3 بوجھ ہوں گے ووٹ ڈالتے وقت. ایک بوجھ ہوگا ان کے ضمیر کا، دوسرا بوجھ ہوگا خاندان کا، تیسرا بوجھ ہوگا ان شہدا کا اور عوام کا جنہوں نے یہ امانت حوالے کی تھی. اب آگے چلتے ہیں ہم اس بات کو کہ جیسے شاہد سعید صاحب نے فرمایا تھا کہ یہ اچھی بات نہیں ہے کہ ایک نیا آدمی آئے اور اسے ہم منتخب کرتے ہیں. ہمارے یہاں یہ بھی مسئلہ نہیں ہے. نیا فرد اگر کوئی آتا ہے اور اپنے ساتھ میرٹ لے کے آتا ہے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم اتنے پرانے ہیں ہم ہی بنیں گے. اگر نیا چہرہ، نئی پرسنالٹی اور اپنے ساتھ ایک اچھا بیگیج لے کے آتی ہے تو ہم تو خود وڈرا ہوتے رہے. مثال کے طور پہ بیرسٹر سیف تھے، وہ صوبہ سرحد سے تھے، پختون تھے، لیکن وہ اپنے ساتھ میرٹ لائے تھے تو ہم پیچھے ہٹ گئے. اسی طریقے سے میاں عتیق آئے، پیچھے ہٹ گئے. اور یہ پریکٹس، اس کا مطلب ہے کہ ہم لسانی بنیادوں پہ نہیں سوچتے، ہم میرٹ کی بنیاد پہ سوچتے ہیں. لیکن اگر دوسری جماعتوں میں آپ جا کے دیکھ لیں کہ کوئی اردو اسپیکنگ اگر اپنے میرٹ رکھتا ہے تو کیا وہ کبھی لاڑکانہ سے منتخب کروایا کسی نے، یا چار سدہ سے لڑوایا، یا کسی نے لاہور سے لڑوایا؟ ہمارے پاس میرٹ ہے، میرٹ کی بنیاد پر ہم فیصلے کرنے والے لوگ ہیں. صدیقی صاحب، شاہد سعید صاحب اینڈ اشرف ور صاحب، بہت شکریہ. بڑی اہم بات ہے. آئی ہوپ کہ ہم اس سے پھر بات کر سکیں. جو صدیقی صاحب خاص طور پہ بات کریں، میں چاہوں گی کہ آئندہ دنوں میں اس کے اوپر ہم آگے بھی بات کریں. ابھی کے لیے ہمیں اجازت دیں، لیکن 10 بجے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. آسمہ جہانگیر صاحبہ بچڑ گئی ہم سے. وی ول بی ڈوئنگ اے اسپیشل ٹرانسمیشن ٹو پے ٹریبیوٹ ٹو دس گریٹ لیڈی. 10 بجے تک دوبارہ ملاقات. تب تک اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.